अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का इस्तकबाल करते हैं और प्रोग्राम मैनेजर मुगल मैम उनसे बातचीत करेंगे। तो मुगल मैम आप शुरू कीजिएगा। शुक्र। जी सब पर सलामती हो और अल्लाह के पाक नाम से शुरू करती हूँ। मोहतरम जाहिद खान साहब, पहला सवाल ये है कि बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ मुकर्रर किया गया, उसका मतलब ये था कि हर इंसान ही ज़मीन पर खुदा ताला का खलीफा है और उसका नायब है, यानी कि ये जिम्मेदारी हर इंसान पर डाली गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम महज सिंबॉलिकली यूज हुआ। जी, अहले इल्म जो हैं वो दुरुस्त कहते हैं, क्योंकि वालिदैन को औलाद से जुदाई नहीं किया जाता। जो वालिदैन का है वो औलाद का है, जो औलाद का है वो वालिदैन का है। हत्ता कि फैमिली के बाद सोसाइटी भी जो है वो भी खुदा की है, कौम भी खुदा की है और दुनिया भी खुदा की है। तो ये हम एक माला है जहां से शुरू होती है हर शख्स की जिम्मेदारी। तो जो अहले इल्म कहते हैं ये हकीकत है। खुदा की दुनिया जो है वो सिर्फ खुदा से नहीं आ सकती, उसके लिए हर शख्स को रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा बनना पड़ेगा और खलीफा बनना पड़ेगा खुदा का, यानी कि वो सारी आदत और नेचर अपने अंदर लानी पड़ेंगी, तब जाके खुदा की दुनिया आती है। तो कहने वालों ने बहुत खूब कहा। बहुत शुक्रिया मोहतरम। अगला सवाल एक मेंबर का है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जो एक ऊँटनी का निशान दिया गया था, उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक पहाड़ से निकली थी मुअज्जिज़ाना तौर पर, और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को खबरदार किया गया था कि इस ऊँटनी को नुकसान न पहुंचाना, वरना अजाब इलाही तुमको घेर लेगा। लेकिन उन्होंने उसकी टांगें काट दी और 3 दिन के बाद अजाब आ गया। इस वाक़े की आपकी नज़र में क्या हैसियत है? और दूसरी बात ये कि क्या हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से आलम अरवाह में आपकी मुलाकात हुई या नहीं? पहाड़ से मुराद कामिल इंसान है और वो ऊँटनी एक तमसील बयान की गई है। वो नफ्स की तरफ इशारा है कि इसको खाने पीने दो, इसको अपनी प्यास बुझाने दो खुदा की मार्फत इलाही में। और खुदा की खाने से मुराद यही है जो रूहानी ग़िज़ा है, कि ये पैगाम था कि इस नफ्स को तुम खुदा की तरफ लेके आओ, और वो पैगाम देते रहे। 3 दिन से बेमुराद ये नहीं है कि 3 दिन थे, बल्कि इसको खुद बाइबल भी बयान करती है। वो एक दिन कभी कई सालों का भी हो जाता है, 1000 साल का भी हो जाता है। तो वो तबलीग थी सौले की, वो तमसील में, और जो तलीमात आई उन्होंने मुंह फेर दिया, बल्कि सौले के साथ भी जुल्म किया। उसके बाद वो हालत नूह तारी हुई कि जैसे वो आया था तूफान, तो फिर इनका बेड़ा गर्क हुआ। आपने हजरत सालेह को अगले जहान में देखा कि नहीं? और यहाँ चूंकि कहा गया है कि उसकी चारों टांगें काट दी, तो अगर ये नफ्स था तो फिर चारों टांगों से क्या मुराद है? सौले से तो मेरी मुलाकात हो चुकी है। ये चारों टांगे काटने से मुराद फैमिली भी उसके खिलाफ हो गई थी, सोसाइटी भी उसके खिलाफ हो गई थी, कौम भी उसके खिलाफ हो गई थी, और सब एक जगह पे आके इकट्ठे हो गए थे। मुराद ये कि साले से तालीमात से जो दुनिया में फैलने वाली थी, ये 4 चीज़ें थी। उन्होंने चारों चीज़ें इकट्ठे होके
صالح کے دشمن ہو گئے تھے، اور وہ نفس جو اٹھنی تھی اس کو نفس امارہ کی حالتوں میں رکھا، نفس ملامت پہ نہیں آئے ہوئے تاکہ اپنے آپ کو ملامت کرتے، اور یا کہ وہ نفس مطمئنہ میں آتے کہ خدا کی طرف رجوع کرتے۔ تو یہ وہ پیغام ہے چاروں لاتیں کاٹنے کا، اور آج بھی یہی پیغام جاری ہے۔ خدا کی نگاہ میں چار جو لاتیں ہیں یہ 4 پوزیشن فاؤنڈیشن ہے، 4 سٹیجز ہیں جہاں سے خدا کی دنیا آتی ہے۔ یہ ہے انڈیویجول، فیملی، سوسائٹی، نیشن۔ یہ 4 چیزیں اگر یہ سٹیجیں اپنی ذمہ داری پوری کر دیں تو پھر 5ویں سٹیج آتی ہے۔ تو 4 سٹیجوں سے مراد، 4 لاتوں سے مراد یہ ہے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ احادیث میں ذکر ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ 17 یا 18 ہزار کا لشکر تھا۔ راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک برتن لاؤ، پھر اس میں آپ نے اپنا دست مبارک رکھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، حتیٰ کہ سارے لشکر نے پیا اور لوگوں نے اپنی مشقیں بھی بھر لی۔ آپ اس معجزے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ معجزے ایسے ہیں جو واقعتاً ہو جاتے ہیں۔ ان کی مثال یہ ہے جیسے مارشل کی دوڑ کے اندر گاڑی تیز رفتاری سے جا رہی ہے تو کنکر پتھر جو وہ بھی اپنا ٹائر کے نیچے آ کر تو وہ دائیں بائیں گھومتے ہیں۔ تو 3000 فرشتوں سے مدد تھی یا پھر زیادہ۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا، کیونکہ اگر اس وقت اسلام جو تھی وہ منورٹی میں تھا، اور ایک کنویں میں جو تیر ڈالے گئے یہ بھی ایک معجزہ تھا، اور یہ پانی جو جس سے برتن میں ہاتھ دھوئے، تو یہ محمد صاحب سے میں نے ملاقات کی، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اور حقیقت جو پتھر مارا گیا، جو سوٹی ماری گئی تھی، جو موسیٰ نے پتھر پہ وہ سوٹی ماری تھی، تو دونوں چیزیں تھی کہ روحانی پیاس بھی بجھانے اور پانی بھی، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی عادت نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہے، اور ان معجزوں کی وجہ سے بھی چاہے یہ دیکھے لیکن خدا کی دنیا پھر بھی نہیں آئی۔ اور مجھ سے بھی ایسے معجزے میں کرنا چاہتا نہیں تھا، لیکن کئی دفعہ سیمینار میں ایسے معجزے ہو گئے لیکن میں نے چاہا نہیں۔ تو یہ خاص عنایات ہوتی ہیں، لیکن اس سے خدا کی دنیا نہیں آتی۔ تو یہ معجزہ جب میں نے محمد صاحب سے بات کی تو کہا کہ میں نے بہت دعا کی تھی، ورنہ یہ جی محترم، آپ کا میسج آخر سے کٹ گیا تھا، لیکن خیر بات سمجھ میں آ گئی۔ میرا خیال ہے ایسا ہوتا تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ کھانے کو دعا کی تھی تو برکت اس میں پیدا ہو گئی تھی، تو اسی طرح اس وقت لشکر کو پانی کی ضرورت ہوگی تو اس میں پانی میں برکت پیدا ہو گئی ہوگی۔ تو بالکل ہم ان باتوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اور اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جب قرآن کریم میں واضح حکم موجود تھا کہ پس تو نصیحت کر، اور تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، ان لوگوں پر دروغہ نہیں ہے، تو پھر اتنی زیادہ جنگیں کیوں لڑی گئیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد تھا کہ تو نصیحت کر، تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، دروغہ نہیں ہے، اور جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا اس کا حساب اللہ کے ذمہ۔ وہ کوئی کال کر رہا تھا اپنا، یہ پاکستانی اور یہ آتوں سے مجبور ہے۔ تو بہرحال
کچھ مچھلیاں یا کچھ روٹیاں تھی تو آپ نے ہاتھ رکھ کر دعا کی اور ایسا ہوا. لیکن یہ روز روز نہیں ہوتا. جیسے محمد صاحب نے ایک دفعہ دودھ کا پیالہ آیا تو دعا کر کے ہاتھ رکھا تو سب نے سیر ہو کے پیا. لیکن یہ عادت نہیں ہوتی، اس میں ہو جاتا ہے. تو اگر آپ مجھ سے عرض کریں گی تو میں اپنے معجزے بھی بتا دیتا ہوں، لیکن یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہو گئے، حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کے اندر. لیکن ان معجزوں سے دیکھ کر بھی لوگ پھر چلے گئے پرانی دنیا میں. یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہو گیا کہ سب کچھ دیکھا اور پھر ایمان نہیں لے. جی محترم، اس کا یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ آلریڈی ایمان لائے ہوتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو نہیں ایمان لاتے وہ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ایک وقت تھا کہ محمد صاحب مغلوب تھے اور کچھ کر نہیں سکتے تھے سوائے کہ نان وائلنٹ مشن چلاتے اور جبر نہیں ہو سکتا تھا. تو اس وقت پھر عرب لوگوں نے بڑا کچھ کرنے کی کوشش کی. تو اس کے بعد پھر بڑے غزوے ہوئے. تو میری زندگی میں بھی ایک ایسا وقت آیا ہے کہ میں غصے سے بھر گیا تھا کہ یہ میرے ناکہ بند کیے ہوئے ہیں. لیکن پھر خدا تعالیٰ نے مجھے گائیڈنس دی، تیرا کام اس پیغام کو منوانا نہیں ہے، صرف پہنچانا ہے. منوانا جو ہے یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. تو پھر وہ میرا مشن پھر ہلکا ہو گیا، آسان ہو گیا. لیکن محمد صاحب کی ایک جب وہ آپ اس پاور میں آئے تو نیت چاہے ٹھیک ہو لیکن کام غلط ہو گیا. نیت یہ تھی کہ جلدی سے ان کو اسلام میں لایا جائے اور ان کی بغاوتوں کو ختم کیا جائے. تو پھر وہ ایک کے بعد ایک 83 جہاد ہوئے ہیں اور ان جہادوں میں کیا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ پھر وائلنٹ کے بعد عیسیٰ کہتے ہیں اگر جو تلوار چلائے گا وہ تلوار سے مارا جائے گا. جی محترم، بہت شکریہ. ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ اس دور میں مذہب اور جمہوریت کو علیحدہ کر دیا گیا ہے. The state has nothing to do with the religion. یہ بہت اچھا کام ہوا ہے. لیکن پاکستان میں تو جمہوریت کے باوجود ریاست مدینہ کی باتیں ہوتی ہیں اور اسٹیٹ کا مذہب اسلام ہے. منتخب ہونے والے صدر اور وزیر اعظم کے حلف میں بھی مسلمان ہونے کی شرط موجود ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ درست جمہوریت نہیں ہے؟ فاؤنڈنگ فادر محمد علی جناح کا جو پہلا کانسٹیٹیوشن تیار ہوا اس میں ایک یہ بھی تھی کہ ایک کانسٹیٹیوشن کا لا تھا کہ ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی افیئر آف اسٹیٹ. مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ گورنمنٹ پہ کسی قسم کا اثر رکھے. تو پھر ایک اور بھی تھا نقطہ، بائی ٹائم ہندو ول بی ناٹ اے ہندو اینڈ مسلم ول بی ناٹ اے مسلم، بائی ٹائم دس ول بی دیئر انڈیویجل میٹر. ان کا ذاتی معاملہ ہوگا لیکن قوم اور گورنمنٹ کے کاموں میں سب کو ایکول رائٹ ہوں گے. یہ فاؤنڈنگ فادر، یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے. اچھا، اس بنا پر پاکستان بنا تھا. اور یہ بھی کہا تھا محمد علی جناح نے کہ پاکستان کی مثال ایسے ہوگی جیسے کینیڈا نیبر ہے امریکہ کا. یعنی کہ ہم اپنے اختلافات بھلا کر ایسے رہیں گے جیسے کینیڈا امریکہ کے ساتھ رہتا ہے. یعنی اوپن بارڈر ہوں گے، اوپن ہر چیز ہوگی. تو یہ کنسپٹ تھا فاؤنڈنگ فادر کا.
اس کے بعد یہ مولوی چھا گئے جو پاکستان کے خلاف تھے. اس کے بعد انہوں نے دھجیاں اڑا دی اپنے قانون کی. اور جو جمہوری کانسیپٹ محمد علی جناح کا تھا وہ ملاؤں جیسا تھوڑی تھا. ان کا کنسیپٹ تو بڑا یونیورسل تھا. تو اگر آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں اب بھی یہ سب کچھ ہے، لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا. عمل درآمد جو ہے وہ نیرو مائنڈیڈ ہے. ایسا نیرو مائنڈیڈ ہے کہ پاکستان کا بیڑا گرک کر کے رکھتی ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ محمد علی جناح کی جو پہلی کیبنٹ تھی اس میں جتنے بھی تھے وہ ہندو، سکھ یا عیسائی تھے. اس کیبنٹ میں شاید ہی کوئی ایک ہو جو مسلمان تھا. تو جس بیسس پہ محمد علی جناح چلانا چاہتے تھے وہ تو ابسلوٹ جمہوریت کی طرف لے کے جاتی ہے. لیکن اس فاؤنڈنگ فادر کی تعلیمات پہ تو انہوں نے عمل نہیں کیا. وہ تو سیکولر قسم کا آدمی تھا. وہ تو ہر ویسے وہ اس کی زندگی بھی سیکولر جیسی تھی، یورپین جیسی. تو اس قانون کو جو وہ ہے فاؤنڈنگ فادر کا وہ لاگو کر دیں، ابھی اسلام کا مسئلہ حل ہو جائے گا، انتہا پسندی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور ان ملاؤں سے اور ان کی شریعتوں سے جان بچے گی. جی محترم شکریہ. نیکسٹ کوشچن، یہ جو قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیے جانے کا تصور ہے یا پشت کی طرف سے پکڑائے جانے کا تصور ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ سمبولک ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل سمبولک ہے. لیکن دائیں ہاتھ سے مراد جس کے پاس نور ہوگا اس کا نور دائیں طرف سے اس کو راہ دکھائے گا، رستہ. اور جو بائیں والے ہیں ان کے اندھیرے جو ہوں گے، بائیں والوں کو کہا گیا وہ بائیں والوں، ان کی روح کا جو ستیہ ناش ہو گیا ہوگا وہ بائیں طرف سے اندھیرے دکھائے جائیں گے یا پش کے پیچھے سے. تو یہ بالکل تمثیلی ہے، ورنہ دائیں بھی خدا کا ہے، بائیں بھی خدا کا ہے، سامنے بھی خدا ہے، پیچھے بھی خدا ہے. لیکن اس کو بالکل سمبولک اور تمثیلی مضمون ہے جو روح کی دنیا میں تھوڑا سا کھل کے واضح ہو جاتا ہے. جی تھینک یو. نیکسٹ کوشچن ہے کہ مختلف مذاہب میں مختلف دنوں کی اہمیت بتائی گئی ہے، جیسے کہ مسیحیت میں سبت یعنی ہفتہ کا دن اور اسلام میں جمعہ کا دن اہم ہے. اس کی کیا حکمت ہے؟ اسلام کے اندر بہت سی چیزیں ہسٹوریکل، اگر ہم اسماعیل کی نسل کی طرف جائیں اور پیچھے اپنے بابا آدم کی، کہ جب توبہ قبول ہوئی جمعے کا دن تھا. بہت سے ایسے چیز جب انہیں زندگیاں دینی پڑیں جمعے کا دن تھا. تو اس وجہ سے جمعے کی اہمیت ہو گئی، ورنہ سب دن ہی خدا کے ہیں اور ہفتے کا دن جو ہے ان کا سبت کا دن ہے. تو جس کے اندر یہ اپنا نیاز وغیرہ دیتے ہیں، یا جیسے ان کی عید ہو گئی سبت کی. تو جیسے صوفی میرے پاس آئے اور کہا کہ جو خدا کے مشن کی مدد کر رہے ہیں کہ زیدینی جو ہیں جو خدا کے دنیا لے کے آئیں گے اس دن کو جمعرات کا دن رکھیں. تو بہرحال اس جمعرات کے دن خاص کر بہت سی ارواح آتی ہیں صوفیت کی، اور خدا نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تو صوفیت کی دعا ہے. لیکن میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی اس طرف، کیونکہ سب دن خدا کے ہیں، سب وقت خدا کے ہیں، اور میں اسپیسیفک کوئی دن مقرر نہیں کرنا چاہتا. تو مجھے یہاں تک بتایا گیا تھا کہ گاڈ ڈے جو ہوگا وہ جمعرات کو ہوگا.
تو وہ میں نے ممبروں کو بتا دیا کہ یہ ایسا ہوگا کہ گاڈ ڈے منایا جائے گا اس پوری دنیا میں. اور باقی یہ چیزیں ہیں، یہ سلیکٹ کر لیتے ہیں یا روح کی دنیا نے بتاتی ہے، لیکن کوئی خاص اس کے اندر میں کوئی چیز اہمیت نہیں پاتا. محترم، اہل علم کہتے ہیں کہ ریلیجن کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ریویلڈ ریلیجن ہے جس میں وحی وغیرہ ہوتی ہے اور جس کے ذریعے جو آج تک ریلیجن آتے رہے، اور دوسری مسٹک ریلیجن ہوتا ہے جو صوفیاء کا ہوتا ہے اور جس میں اپنی روحانیت کو ترقی دینی ہوتی ہے. تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ریویلڈ ریلیجن کا دور ختم ہو چکا ہے اور اب مسٹک ریلیجن کا دور شروع ہو گیا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ مذہب کا دور نہیں ہے، یہ روحانیت کا دور ہے اور وجدی دور ہے جسے آپ مسٹکسزم کہتی ہیں. تو میں تھوڑی سی اور تشریح کر دیتا ہوں. جب خدا سے ملاقات ہوئی، جس رات خدا آیا اور یہ کتاب آئی، یہ سفر شروع ہوا، تو وہ جمعرات کا دن تھا. لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر دن خدا کا ہو، ہر دن مسٹکس ہو، ہر دن روحانی ہو اور ہر دن خدا کا ہو. اس لیے ابھی تک میں نے کوئی خاص دن مقرر نہیں کیا. ہاں، گاڈ ڈے ہم نے مقرر کیا ہے اس دن جب یہ آسمانوں پہ سفر ہوا اور خدا نے تعلیمات سے نوازا. تو اس دن کو میں نے ایک خاص دن کہا جہاں ہم ہمارے گاڈ ڈے جمعرات کو ہم بہت دعا کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے. جی محترم، شکریہ. میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کو بار بار مخاطب کیا گیا ہے اور ان کا بہت زیادہ تذکرہ بھی کیا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ قرآن کریم کو تو وہ لوگ سنتے اور پڑھتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے. یہود تو اسے پڑھتے بھی نہیں تھے، تو ان کا ذکر اتنا زیادہ کیوں ہے؟ ان کا ذکر اس لیے ہے کہ انہیں جہانوں پہ فضیلت دی گئی تھی. جیسے احمدیت کہتی ہے کہ وہ تو ایک مختصر سی قوم کی طرف آئے تھے. ایسا نہیں ہے. جو چنی ہوئی قوم ہو، چاہے وہ تھوڑی ہو، لیکن اس کو اتنی برکتیں ملتی ہیں کہ وہ پوری دنیا پہ چھا جاتی ہے بعد میں. تو ان کو اس لیے کہا گیا تھا بار بار کہ یہ اگر ایمان لے آتے تو تعلیمات تو تعلیمات بہت تیزی کے ساتھ پھیل سکتی تھی. لیکن یہی سب سے پہلے انکاری ہو گئے. بلکہ صحابہ ان سے بحث بھی کرتے تھے کہ تم تو ہم سے زیادہ انتظار کرتے تھے آنے والے کا، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ جس قوم کو چنا گیا تھا کہ وہ پہلے تعلیمات قبول کریں، لیکن وہ تعلیمات پہلے قبول کی عربوں نے. تو محمد صاحب کہتے بھی تھے کہ کاش کوئی 20 اگر یہودی بھی ایمان لے آتے تو یہ سارے یہودی ایمان لے آتے اور میرے مددگار ہوتے. جی محترم، بہت شکریہ. میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آتی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ شاید اس لیے بھی بہت زیادہ ہے بار بار مخاطب کر کے کہ مسلمانوں نے بھی ایک وقت آنا تھا کہ یہود صفت ہو جانا تھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں میں ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ اگر میں اس سوال کو صحیح سمجھ سکا ہوں تو یہ اہل کتاب تو تھے، اور محمد صاحب کی سب سے کوشش بھی یہی تھی مدینے میں آ کر کہ یہ مددگار ہوں، کیونکہ یہ اہل علم بھی تھے اور یہ کتابوں کا علم بھی رکھتے تھے. اس لیے اگر یہ ساتھ مل جاتے تو شاید کوئی اتنی لڑائیاں بھی نہ ہوتی
اور یہ تعلیمات مل کر بڑی جلدی پھیلاتے تھے. تو یہودی صفت تو جیسے میں عیسیٰ ابن مریم کو کہتا ہوں تو تھا تو خدا کا روحانی بیٹا، لیکن کچھ آتے اس میں یہودیوں کی بھی تھی. تو جو برکتیں ملتی ہیں تو وہ یہودی آتے نکل جاتی، بلکہ خدا والی آتے آ جاتی. لیکن یہ یہودی مل کر کفاروں کے ساتھ آنے والی تعلیم کے خلاف ہو گئے. تو پھر کہنا پڑا محمد صاحب کو کہ یہ یہودی اور یہ مسلمان یہ نمبر 2 یہودی ایسے ہیں جیسے جوتی، یہ آپس میں مل گئے. یہ مل اس لیے گئے کیونکہ ان دونوں نے کثرت کے ساتھ انکار کیا تھا. جی محترم، بہت شکریہ. میں اپنا آج کا لاسٹ سوال کرتی ہوں تاکہ اس کے بعد فیصل بھائی نے کوئی سوال کرنے ہوں تو ان کے پاس بھی کچھ وقت بچ سکے. لاسٹ سوال یہ ہے کہ انسان میں کیا کوالٹیز ہوں تو خدا تعالیٰ کی نظروں میں اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے؟ انسان کی جو سب سے یونیک کوالٹی ہے جو اس کو دی گئی ہے وہ محبت ہے. اور اگر اس اپنی کوالٹی کو یہ پالش کرے خدا کی محبت اور پھر وہی محبت انسانیت کو دے تو اس کی کوالیفیکیشن اور کامیت اتنی ہے کہ یہ بہت سی مخلوقات کو گائیڈ کر سکتا ہے. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ دونوں کوالٹیوں پہ زنگ لگ گیا ہے اس کا. یہ اپنوں سے بھی اور غیروں کا بھی بیڑا غرق کرتا ہے، اور خدا سے بھی وہی رشتہ ہے کہ دوزخ سے بچ جاؤں جنت مل جائے. تو جو اس کی مین کوالٹی تھی جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ محبت الہی تھی. اور اگر آپ اسلام کی تعلیمات پہ غور کریں تو اشارتاً بہت کچھ ملتا ہے کہ ہم نے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور بہت سی تعلیمات ہیں. حتیٰ کہ فرشتوں کی دنیا کو بھی اس میں اتنی کوالٹی ہے محبت کی کہ ان کو محبت میں وہ گائیڈنس دے سکتا ہے اور محبت کی دنیا میں اگلے جہان تک فرشتوں کو جنات کو پہنچا سکتا ہے. تو ہر مخلوق کی ایک یونیک ویلیو ہے. لیکن اب تو حالات ایسے ہیں اسے خود بھی یقین نہیں آتا کہ یہ وہ مٹی ہے جسے بنایا گیا تھا اور جس کے اندر سارے ایلیمنٹ آ جاتے ہیں، جسے مائکرو کاسمس کہا جاتا ہے، جہاں جہاں ہم جائیں گے. تو خدا کی جو توقعات تھیں وہ تو اس نے بتا دی، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اس کے متعلق. تو خدا جانتا تھا کہ جب یہ ان کے دلوں پر میری بادشاہت آ جائے گی تو یہ مخلوق ایک عجیب مخلوق ہوگی جو خدا کو بھی اور مخلوقات کو بھی محبت الہی جو زندگی کا مقصد ہے وہ پورا کرے گی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، دلی شکریہ کہ ہم ان مسائل کو جو ٹورے ہیں جن کے کنجل لگ گئے ہیں سلجھا کر مستقبل میں آئیں، نہ کہ ماضی میں پھنسے رہیں. کیونکہ انسان کی ترقی کا راز اسی میں ہے کہ جو وہ مستقبل میں آئے گا خدا کی معرفت میں، اس کی ترقی کی کوئی حد نہیں ہے. آپ کا بھی شکریہ، امیر فیصل صاحب کا بھی. محترم زاہد خان صاحب السلام علیکم. میرے کچھ بہت ہلکے پھلکے سوال ہیں اور اس میں کامن سینس بھی انوالوڈ ہے اور ایک سوچنے سمجھنے کی وجہ سے میں آپ کی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں محترم. جیسے کہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے 3 بار صلات کا ذکر ہے. یہ الگ بات ہے کہ 5 بار نماز پڑھتے ہیں. تو کچھ میں نے سنی انسنی باتیں سن رکھی ہیں تو میں ان باتوں کو آپ کو بتا کے آپ سے آپ کی تعلیمات پوچھنا چاہوں گا یا آپ سے جوابات لینا چاہوں گا تاکہ رہنمائی ملے. مذہب اسلام کا جب شروعات کی دور تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رشتہ دار
غیر مسلم تھے اور ان کے بہت سارے دشمن پیدا ہو گئے تھے. تو ان کے ساتھ جو بھی 2 2 4 4 6 6 آدمی آ رہے ہوں گے تو ان لوگوں کو ایک جگہ بھی چاہیے تھی کہ آپس میں بات چیت بھی کر سکیں, میٹنگ بھی کر سکیں, آگے کی پلاننگ بھی کر سکیں اور دشمنوں کی نظر میں بھی نہ آئیں. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ اسی چیزوں کے لیے نماز کا اہتمام کیا گیا ہو, یا ایک مخصوص جگہ کا, چاہے شروع میں جھوپڑی بنائی گئی ہو یا کچھ, کہ ایک عبادت کی وجہ سے وہاں پہ سب لوگ جائیں گے, اکٹھے ہوں گے اور شروعات میں 2 یا 3 بار اور آپس میں ایک دوسرے کی خیریت بھی پتہ چل جائے گی اور جو خاص راز و نیاز کی باتیں ہوں گی وہ بھی ہو جائیں گی. پھر ایک ہفتے میں جمعہ کا دن لگایا گیا ہو کہ اس میں آس پاس کے یا شہر یا گاؤں جو بھی کچھ ہوتا ہوگا اس کے کلیکٹیولی لوگ آ جائیں گے اور ان کے بیچ میں آپس میں صلاح مشورہ ہو جائے گا. اور اسی طرح سے عید اس لیے منتخب کی گئی ہو, عید کی نماز, کہ پورا 1 سال میں ایک بار ہو اور آس پاس کے دیہات یا جو بھی کچھ ہوتا ہوگا انوائرمنٹ, اس کے لوگ کلیکٹو یا کلیکٹ ہو جائیں گے ایک جگہ پہ اور آپس میں بات چیت ہو جائے گی. کیا اس منطق کو, اس بات کو آپ کچھ ڈیفینیشن دینا چاہیں گے؟ بتائیں. شکریہ. اگر ہم نماز کے کانسیپٹ کی طرف آئیں تو نمازیں تو 50 خدا نے دی تھی, تو یہ 24 گھنٹے ہی بیٹھے رہتے آپس میں. تو پھر وہ موسیٰ کم کراتے رہے اور 5 یا 10 ہوتی 5 ہو گئی, لیکن یہ لازمی نہیں تھی, لیکن محمد صاحب نے لازمی کر دی. لیکن کانسیپٹ وہی تھا جو آپ بتا رہے ہیں کہ میٹنگ پوائنٹ ہو جہاں پہ ہر قسم کے مسائل حل کیے جائیں, کیونکہ جب میٹنگ ہی پوائنٹ نہیں ہوگا تو سوچو بچار یا اپنے ڈیفنس کے لیے کیا کیا جائے گا. اور جو جمعہ ہے اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ ایک دن ارد گرد کے لوگ بھی اور آگے پیچھے کے لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں تاکہ مسائل کا حل نکالا جائے, مشورہ لیا جائے. اس کے علاوہ کانسیپٹ صرف یہ نہیں تھا کہ سجدے کیے جائیں, بلکہ ایک دفعہ محمد صاحب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف وہ نماز پڑھ رہے, ایک طرف وہ پیسوں میں باسا ہو رہا تھا, وہ گفتگو ہو رہی تھی. تو آپ نے کہا میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو گفتگو کر رہے ہیں اور مسائل کا حل اور یا سوچو بچار کر رہے ہیں کہ یہ پیغام کیسے پہنچایا جائے, میں ان میں سے ہوں. تو وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک چیز کو رکھ کے بہت سی چیزیں حاصل کرنا چاہتے تھے. تو یہی ہمارا بھی ہے کہ جب میں نے پوائنٹ رکھے ہوئے ہیں ہر ہفتے میں, وہ مقصد یہی ہے. دعا کا مقصد, دعا تو ہر گھر میں بھی کر سکتا ہے, لیکن جو میں چاہتا ہوں ہر ہفتے, اب تو یہ کرونا آ گئی تو ہم مل کے بیٹھ کے ہر چیز کے مسائل پہ حل کرتے ہیں اور ہر شخص اپنے اپنے شہروں میں کر سکتا ہے, لیکن مہینے میں ایک دن ہم سب اکٹھے ہو کر جہاں جہاں کوئی ہو سکتا ہے ایک شہر کو چنتے ہیں. تو مراد وہی ہے کہ بہت سی چیزوں کو حاصل کیا جائے. نماز یہ نہیں ہے کہ صرف نماز ہی پڑھی جائے. محترم زاہد خان صاحب, ایک ملا ازم کی ٹیچنگ ہے مذہب اسلام میں کہ نماز پڑھتے ہوئے خاص طور پر ٹخنوں سے اوپر پجامہ یا پینٹ ہونی چاہیے, اور زیادہ تر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اچھا یہی لگتا ہے کہ ان کے پینٹ پجامے یعنی کہ ٹخنے کھلے ہوئے ہوں. میں اس نظریے سے اس بات کو سوچتا ہوں, آپ کی اس پہ کمنٹس چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ مکہ مدینہ اس ٹائم تو ظاہر سی بات ہے اور زیادہ ریگستانی علاقہ ہوگا, اب تو چلیے سڑکیں اور ٹائلس وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا ہوگا, تو جہاں ریگستانی علاقہ ہو, مٹی ہو, سب کچھ ہو, اس میں آدمی چلے پھرے گا اور بارش بھی ہوتی ہوگی یا جو بھی ہوتا ہوگا اوس دھند وغیرہ, تو نیچے کے کپڑے کے گندے ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو اس چیز کو سوچ کے کہہ دیا گیا ہوگا کہ بھائی تھوڑا سا ٹخنے سے اوپر کر لو یا پجامہ موڑ لو 2 3 یا تہ دے لو یا پینٹ کی. تو اس لیے اس ٹائم کہا گیا ہو, تو اس ٹائم کی بات ہے, اس جگہ ہے کسی گندی کی جگہ جا رہے ہیں تو آج بھی ہم آپ آدھی پینٹ اوپر چڑھا لیں گے, محترم موڑ لیں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ منطق ہو سکتی ہے اور یہ اسی ٹائم کی بات ہے اور آج ایسی کوئی چیز کی ضرورت نہیں؟ کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ قرآن شریف میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے. بتائیں. میں نے اپنی موومنٹ میں بھی دیکھا ہے, اور نبی یا فاؤنڈر جو ہوتا ہے اس کی ہر چیز کی تقلید کی جاتی ہے.
یعنی کہ ویسے ہی ہم بھی کریں. تو جیسے محمد صاحب نے کہا کہ یہ ٹخنوں سے اوپر رکھو، تو اگر وہ کچھا پہن کے نماز پڑھتے تو یہ کچھا بھی پہن کے پڑھتے. بلکہ یہ جو اہل علم ہے، یہاں تو کچھا پہن کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. پھر کسی نے ایک رات کو دیکھا کہ محمد صاحب ناف سے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کر رہے تھے، پھر ایک دفعہ ناف کے نیچے، پھر جھوم رہے تھے اور نماز کا لحاظ نہیں رکھا. تو وہ نماز تھی بےتابی کی. تو جس نے جو کچھ دیکھا وہی چیز اپنا لی. تو جیسے آپ نے ایک انگوٹھی پہنی، سب نے انگوٹھی پہن دی، آپ نے پھر اس اپنی انگوٹھی کو اتار کے پھینک دیا. تو پھر یہ ہر چیز کو سنت کر کے اپنانا چاہتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو تعلیمات ہیں اس میں نہیں ٹوکتے، یہ وہاں سے کوئی موتی نہیں پاتے. اب یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ داڑھی سنت ہے، فرض تو نہیں ہے. داڑیاں رکھتے ہیں جو ہلکی چیزیں ہیں، اور ویسے بھیڑیے کام سارے شیطانی کرتے. یہ ظاہری چیزوں کو بڑی جلدی اپناتے ہیں، لیکن جہاں قرآن ان کو دعوت دے رہا ہے بار بار کہ آؤ ادھر، وَتِلْكَ الْإِمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سوچو، غور فکر کرو، اس میں ڈوبو. وہاں نہیں ڈوبتے، شیطانیت میں ڈوب جاتے ہیں یہ سارے. تو جب بڑا زور لگاتے ہیں داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، نکاح کو عام کرو، لیکن ادھر محمد صاحب نے یہ بھی تو کہا ہے فقیری اختیار کرو. تو پھر فقیر کیوں نہیں بن جاتے خدا کے لیے؟ ادھر یہ اور بہت کچھ بھی کہا ہے، وہ کیوں نہیں بنتے تم؟ تو ظاہر تن چیزیں لے لیتے ہیں اور باقی پوری معرفت الہی پہ یہ لات مار دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا بھی، اور مغل میم کا بھی، اور سبھی لوگوں کا جو کوآپریٹ کرتے ہیں پروگرام آرگنائز کرنے میں. شکریہ، جزاک اللہ. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ، اور مغل صاحبہ کا بھی، کہ ان کو اصل پیغام کہ جس سے انسان کی دنیا بدل جاتی ہے وہ کیا ہے، جو پہلی پرائورٹی ہے زندگی کا مقصد، جو یہ سمجھتے جائیں گے ان کا اندھا پن دور ہوتا جائے گا. انہی کے ذریعے روحانیت کے نئے گلشن کھلیں گے، درخت کھلیں گے، اور دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. لیکن اب تو ان سب نے، مسلمانوں نے، ناک میں دم کیا ہوا ہے پوری انسانیت کا، اپنے ہمسایوں کا بھی کیا ہوا ہے، اپنا بھی کیا ہوا ہے، غیروں کا بھی کیا ہے. سب کا ناک میں دم آ گیا ہے. بار بار ان کی کتابوں میں کہتا ہے کہ اس دل کے آشیانے میں بسنا چاہتا ہوں. بسا دیں اسے، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اس دل کے آشیانے میں اے رب تیرے خیال رہ گئے. بس خدا آ جائے اس دل کے اندر، اپنے دل کے آشیانے میں، دیکھو قومیں بھی بدل جائیں گی، دنیا بھی بدل جائے گی، یہ زمین کی رت بھی بدل جائے گی. تھینک یو سو مچ.